अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल उर्दू कहानियाँ में खुशामदीद। आज एक नई सच्ची खौफनाक कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मेरा नाम रोहान है। मैं गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। अब्बा गरीब किसान थे। उनकी अपनी ज़्यादा ज़मीन तो ना थी, मगर चौधरी से ज़मीन ठेके पर लेकर हर साल काश्त किया करते, जिसमें ज़्यादा बचत तो ना होती, मगर फिर भी पूरे साल का अनाज घर में आ जाता, जिससे हमारा गुजारा हो जाता। हम 3 भाई थे और एक छोटी बहन थी। अब्बा इन मुश्किल हालात में भी हम सब बहन भाइयों को पढ़ा रहे थे। मैं कानून की तालीम हासिल कर रहा था। चूँकि मुझे वकील बनने का बड़ा शौक़ था, मुझसे छोटा वाला इंजीनियरिंग पढ़ रहा था और छोटे दोनों अभी स्कूल जाते थे। ये तब की बात है जब मैं 24 वर्ष का अच्छा खासा लंबा चौड़ा था। हम सब बहन भाई शक्ल सूरत के अच्छे थे, मगर मैं चूँकि शहर में तालीम हासिल करता था, सो मेरी शख्सियत काफ़ी मुतासिर कुन थी। इम्तिहानों के बाद मैं फ़ारिग था, सो अब्बा के साथ खेतों में काम करवाने चला जाता और खेतों में काम करने में मुझे बिल्कुल शर्म महसूस ना होती। एक दिन यूं ही काम कर रहा था। अब्बा की तबीयत उस दिन बेहतर ना थी। वो खेतों में बनी मिट्टी की कोठी में चारपाई पर आराम कर रहे थे और मैं अकेला था। जब हमारे खेतों के पास से गुजरने वाली सड़क से एक महंगी खूबसूरत गाड़ी गुजरी और हमारे खेत के बिल्कुल करीब आकर गाड़ी रुक गई। मैं तब चूंकि अकेला ही था, तब मैंने देखा उस गाड़ी में से एक बहुत खूबसूरत लड़की बाहर आई। उसकी कमर तक आते लंबे बाल बिल्कुल सीधे जो पैरों को छू रहे थे, वो बहुत खूबसूरत थी। रंग गोरा, तीखे नकूश किसी को फ़िदा करने के लिए काफ़ी थे। जो ही वो गाड़ी से निकली, वो मुझे अजीब नज़रों से पहले देखती रही। जो ही मैंने उसकी तरफ देखा, वो मुंह से सीटी की आवाज़ निकालने लगी। मैं उसकी हरकत पर थोड़ा शर्मिंदा हुआ और दोबारा अपने काम में मगन हो गया। मैंने उसकी तरफ कोई ध्यान न दिया, मगर थोड़ी देर के बाद उसने फिर से सीटी बजाई। मैंने जो ही मुड़कर देखा, वो उंगली के इशारे से मुझे अपने पास बुलाने लगी। मैं उसकी हरकत पर हैरान हुआ और सोचने लगा, कितनी बेहया लड़की है, कैसे सीटियाँ मार के मुझे बुला रही है। तब मैंने अब्बा को एक नज़र देखा। वो शायद सो चुके थे, तो मैं सड़क की तरफ चल दिया, मगर ये बहुत अजीब लड़की थी। जो ही मैं सड़क के पास पहुंचा, वो गाड़ी में बैठकर आगे चल दी। मैं दिल में सोचता रहा, पता नहीं कैसी अजीब लड़की है। पहले खुद मुझे बुला रही थी, अब जब आया हूँ तो बगैर कोई बात किए चली गई। यही सोचते हुए दोबारा से जाकर मैं अपने काम में लग गया। इस बात का जिक्र मैंने अब्बा से भी नहीं किया था। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ। अब्बा ने गंदम की फसल में पानी लगा रखा था। आज भी उस सड़क के करीब वाले खेत में मैं काम कर रहा था। वो बहुत खूबसूरत गाड़ी खेत के करीब आकर रुकी। उसने गाड़ी से पानी की बोतल निकाली और पानी मेरी तरफ फेंकने लगी। मैं चूँकि सड़क के बिल्कुल करीब था, पानी के कुछ छींटे मेरे मुंह पर आकर गिरे। मुझे उसकी हरकत पर गुस्सा तो आया, मगर एक मैं लड़की ज़ात से बुरे तरीके से पेश नहीं आना चाहता था। मैंने जब घूर कर देखा, तो वो मुस्कुराती हुई गाड़ी में बैठी और वहाँ से रवाना हो गई। जो ही अब्बा मेरे पास आए तो पूछने लगे, रोहान, तुम्हारे तो सारे कपड़े गीले हैं, शायद तुम्हें ज़्यादा गर्मी लग रही है। ऐसा करो, कुछ देर पेड़ के नीचे बैठ जाओ, आज गर्मी भी ज़्यादा है बेटा। मैं चुपचाप उठा और दरख्त के नीचे बिछी चारपाई पर बैठ गया। गाड़ी अभी भी नज़रों के सामने ही थी, मगर उस लड़की की बदतमीज़ी पर खून खौल रहा था। मैं सोच रहा था, पता नहीं कैसी बदतरबियत लड़की है, इसके वालिदैन कैसे होंगे, इतनी खुदसर और शरारती। अगर इसे कोई कुछ नहीं कहता। मुझे रह रह कर उस पर गुस्सा आ रहा था। मैं सोच रहा था, अगर अब वो मेरे सामने आई तो इसका मुंह तोड़ दूंगा, मगर फिर मेरी तरबियत आड़े आ जाती और फिर दिल को तसल्ली दे लेता कि नहीं, लड़की ज़ात है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। शाम को घर पहुंचा। अम्मा ने खाना तैयार किया हुआ था। ज़ोरों की भूख लग रही थी, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था। जो ही खाने के लिए हाथ धोने लगा, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई नुस्वानी आवाज़ हंस रही है। मैंने आसपास नज़र घुमाकर देखा, मगर वहाँ कोई न था। इसे अपना वहम जानकर मैं खाने में लग गया। मामूल के मुताबिक अगले रोज़ जो ही मैं अब्बा के साथ खेतों में पहुंचा, इत्तफाकन आज भी अब्बा मेरे पास नहीं थे। रोज़ाना की तरह आज भी वो लड़की मुझे तंग करने से बाज न आई, बल्कि वो अपनी आदत पूरी करते गाड़ी से नीचे उतरी, छोटी छोटी कंकरियां उठाकर मेरी कमर पर मारने लगी। मैं उनकी तकलीफ़ महसूस कर रहा था। आज मैंने तय कर लिया था कि इसे लाजमी पूछूंगा, आखिर ये खुद को समझती क्या है। मैं उठकर उसकी तरफ जाने ही लगा कि पीछे से अब्बा ने आवाज़ दे दी, रुहान बेटा आ जाओ, खाना ठंडा हो जाएगा। तुम्हारा छोटा भाई कब से खाना देकर गया है और तुम
کام میں مصروف ہو کہ تمہیں کوئی خبر نہیں۔ ابا کی بات سننے کے لیے میں ابا کی طرف متوجہ ہوا اور جو ہی مڑ کر دیکھا وہ لڑکی وہاں سے اپنی گاڑی سمیت غائب تھی۔ یوں ہی کافی دن اس کے بعد بھی گزر گئے مگر وہ لڑکی مجھے دوبارہ اس سڑک پر آتی ہوئی نظر نہ آئی۔ میرے امتحانوں کا نتیجہ آ گیا تھا، اگلا سیمیسٹر شروع ہو گیا اور میں یونیورسٹی گیا۔ اپنے دوست سائم کے ساتھ بیٹھا ایک پروجیکٹ بنا رہا تھا، تب مجھے اپنے قریب سے نسوانی آواز سنائی دی جو کہہ رہی تھی، ریحان کیسے ہو؟ جو ہی نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو ہکا بکا اور پریشان رہ گیا۔ یہ تو وہی لڑکی تھی جو مجھے کھیتوں میں آتے جاتے چھیڑ خانیاں کرتی تھی، مگر یہ یہاں میری یونیورسٹی میں کیا لینے آ گئی؟ یہ سوچ کر میں تھوڑا پریشان ہو گیا اور اسے دیکھتے ہی مجھے بے حد غصہ آیا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ مسکرا کر بولی، ارے یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے کہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ سائم نے مجھے دیکھ کر کھلکھلا کر ہنسا اور مجھے لگا جیسے وہ میرا مذاق اڑا رہا ہو۔ میں آنکھیں پھیرتا بیگ اٹھا کر وہاں سے چل دیا۔ تھوڑے فاصلے پر جا کر دیکھا تو وہ سائم کے ساتھ باتوں میں لگ گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ سائم کے ساتھ کیا باتیں کر رہی تھی اور وہ بھی ہنس ہنس کر۔ نہ جانے کیوں مجھے سائم کا یوں اس سے ہنس کر باتیں کرنا ناگوار گزرا، حالانکہ لڑکی سے میرا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ پھر بھی نہ جانے کیوں میرا دل چاہتا تھا وہ سائم سے بات نہ کرے، اور اس دن کے بعد وہ لڑکی بہانے سے میرے قریب آنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے نہ جانے کب میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ میں اسے دل و جان سے زیادہ چاہنے لگا تھا۔ وہ تھی بھی اتنی خوبصورت کہ اسے دیکھ کر میں سب بھول جاتا، یاد رہتا تو بس صرف وہی۔ دھیرے دھیرے میں نے اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہی۔ جب نام پوچھا تو اس نے بتایا میرا نام ندا ہے۔ اس کا نام بھی اس کی طرح خوبصورت تھا۔ میں ندا کو چاہنے لگا، چاہتی تو وہ بھی مجھے تھی۔ ہماری دوستی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جو مجھ سے 1 سال جونیئر تھی، جب بھی پڑھائی میں کوئی مشکل پیش آتی آ کر مجھ سے مدد لیتی اور میں اپنے سارے کام چھوڑ چھاڑ کر اس کی مدد کر دیا کرتا، کیونکہ میں تو خود بہانہ ڈھونڈتا تھا اس سے باتیں کرنے کا۔ آہستہ آہستہ ہماری دوستی محبت بڑھنے لگی۔ ایک دن ندا میرے پاس آئی اور کہنے لگی، تم کیا ہر وقت کتابی کیڑا بنے رہتے ہو؟ کبھی کتابوں سے ہٹ کر بھی کچھ کیا کرو۔ تب میں نے مسکرا کر اسے دیکھا اور کہا، کتابوں سے ہٹ کر اور کیا کروں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ان میں کھو گیا۔ اس نے کہا تھا، پیار محبت بھی تو کر سکتے ہو نا؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، چلو آپ کچھ کھانے چلتے ہیں یار، بہت زور سے بھوک لگی ہے۔ ہم کینٹین پر آئے اور وہاں سے سینڈوچ کے ساتھ چائے خریدی۔ میں چونکہ شہر کے ہاسٹل میں رہتا تھا، صرف ہفتے اتوار کو اپنے گھر آ جاتا۔ اس ہفتے بھی جو ہی گھر پہنچا خالہ ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ خالہ کے ساتھ ان کی بیٹی دعا بھی تھی۔ میں نے گھر میں داخل ہوتے ہی سب کو سلام کیا اور دعا کے پاس گیا۔ خالہ سے سلام دعا کے بعد اپنا بیگ اٹھا کر کمرے میں آ گیا تاکہ کپڑے بدل سکوں۔ بیڈ پر بیٹھ کر جوتے اتار رہا تھا جب دعا میرے کمرے میں آئی اور گلا صاف کرتے ہوئے بولی، کیسے ہو روحان؟ میں اسے پیچھے کھڑے دیکھ کر کچھ حیران ہو گیا اور سرسری سا جواب دیا کہ ٹھیک ہوں۔ وہ اپنی خالہ سے تو کہنے لگی، یہ کیا بات ہوئی؟ خالہ سے سلام کر کے آ گئے اور مجھے مخاطب تک نہیں کیا، کیا بات ہے؟ بچپن میں تو تم ایسے ہرگز نہ تھے۔ تمہیں یاد ہے ہم دونوں کتنا کھیلتے تھے، کتنی دوستی تھی ہمارے درمیان؟ میں نے آستین کے بٹن اوپر چڑھاتے ہوئے کہا، تب ہم کم عمر تھے، اب میں اور تب میں بہت فرق ہے۔ اب ہم دونوں بڑے ہو چکے ہیں، جنس کا لحاظ رکھتے ہوئے ایسا رویہ رکھنا پڑتا ہے۔ وہ مجھے غصے سے گھورنے لگی اور میں اسے نظر انداز کرتا الماری کھول کر اپنے کپڑے نکالنے لگا، مگر وہ ابھی بھی میرے پیچھے یوں ہی کھڑی تھی۔ جب مڑ کر دیکھا وہ منہ پھلا کر کمرے سے نکل گئی اور باہر بیٹھ کر رونے لگی۔ جو ہی میں کپڑے بدل کر کے کمرے سے باہر آیا دیکھا وہ برآمدے میں بچھی چارپائی پر بیٹھی رو رہی تھی۔ ساتھ والی چارپائی پر اماں اور خالہ بیٹھی تھیں جو مسلسل اس سے رونے کی وجہ پوچھ رہی تھی۔ جب خالہ نے مجھے دیکھا تو کہا، روحان کیا بات ہے؟ تمہارے کمرے سے واپس آئی ہے تو آتے ہی رونے لگی، کیا تم دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا، نہیں خالہ، بھلا میں کیوں جھگڑا کروں گا، یہ تو میری بہنوں جیسی ہے۔ جو ہی میں نے یہ لفظ بولا وہ مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ تقریباً 2 دن تک وہ ہمارے گھر پر رہی مگر میں نے اس سے کوئی بات نہ کی۔ وہ بہت کوشش کر رہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح مجھ سے بات کرے مگر نہ جانے کیوں میرا من نہیں تھا۔ میں تو ہر وقت ندا کی محبت میں کھویا رہتا تھا۔
2 दिन मैंने बहुत मुश्किल से काटे। यूं ही सोमवार का दिन आया, सुबह सुबह मैं तैयार हो गया क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी वक्त पर आना था। आज खाला और उनकी बेटी वापस जा रहे थे। यूं ही मैं अपना बैग उठाकर कमरे से निकला। सब लोग नाश्ता कर रहे थे, मैं पहले ही कर चुका था। क्योंकि मुझे देर हो रही थी, मैं यूं ही अम्मा, अपनी छोटी बहन और खाला से मिला। दुआ भी पास बैठी थी। मैंने जिस तरह अपनी बहन के सर पर हाथ फेरा, उसी तरह दुआ के सर पर हाथ रखना चाहा, मगर उसने एक अजीब हरकत की। उसने मेरा हाथ दूर झटक दिया। उसकी हरकत पर मुझे गुस्सा आया, मगर मैंने खुद पर काबू पाया और खामोशी से आ गया। फिर बस में बैठे भी मैं निदा के बारे में सोच रहा था। ना जाने उस लड़की में ऐसा क्या था कि जब मैं उसे देख लेता तो मुझे अपना आप भी याद ना रहता। जब यूनिवर्सिटी पहुंचा तो देखा वो बेचैनी से लॉ डिपार्टमेंट के सामने खड़ी यहाँ वहाँ चक्कर काट रही थी। मुझे देखते ही भाग कर आई और कहा, रोहान, इतनी देर लगा दी, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मैं परेशान हो गया और कहा, क्या बात है रिदा, तुम ठीक हो? वो ज़ाविये बदलते हुए बोली, खाक ठीक हूँ, तुम्हें पता है मेरे मामा पापा मेरा रिश्ता तय कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे अलावा किसी और से इसकी शादी हो। मैं तो उसको अपने जीवन साथी के रूप में देखता था। मैंने कहा, फ़िक्र ना करो, मैं जल्द ही अपने वालिदैन को तुम्हारे घर भेजूँगा। वो मुस्कुरा दी और मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम कितने अच्छे हो। मैंने तुम्हें बहुत तंग किया ना। मैं तो तुम्हें खेतों में बैठा देख कर कोई ऐसा वैसा लड़का समझती थी, मगर तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हें पता है, मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं, और गांव भी। जब तुम खेतों में काम करते बहुत अच्छे लगे थे। तब मैंने मुस्कुरा कर कहा, क्या तुम मेरे छोटे से घर में रह लोगी? तुम तो इतनी अमीर हो, तुम्हारे पास गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं। वो फ़ौरन बोली, हाँ, मैं तुम्हारे छोटे से घर में खुश रहूँगी, बस मैं तुम्हारा साथ चाहती हूँ। उसकी मोहब्बत भरी बातें मेरे दिल में उतरती चली गईं। मैंने ये हफ़्ता बड़ी मुश्किल से गुजारा। मैं तो खुद बेचैन था कि जल्दी से घर पहुंचूं, अम्मा अब्बा को रिश्ते के सिलसिले में अदा के घर भेजूं। यूं ही हफ्ते का दिन आया, मैं घर आया और घर जाते ही जो खबर सुनने को मिली, वो सुनकर मेरे औसान ख़ता हो गए। अम्मी बता रही थी कि उन्होंने दुआ से मेरा रिश्ता तय कर दिया है और खाला चाहती हैं कि मेरी और दुआ की शादी जल्द हो जाए। अम्मी की ये बात सुनते ही मैं हत्थे से उकड़ गया। अपने कमरे में जाकर सोफ़े पर दोनों हाथों में सर दे लिया। मेरी छोटी बहन महविश मेरे पास आई और पूछने लगी, क्या बात है, आप दुआ आपी से शादी के लिए राज़ी नहीं? मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं गुड़िया, मैं तो हमेशा उसे बहन की नज़र से देखता रहा हूँ, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। तभी वो मुझे छेड़ने के अंदाज में बोली, तो क्या मेरे शहज़ादे भाई को कोई और पसंद आ गई है? मैंने कहा, बस यही समझ लो। फिर वो इसरार करने लगी, भैया बताएं ना, कौन है, कैसी है वो जिसे आप मेरी भाभी बनाना चाहते हैं? मैंने उसे बता दिया कि वो बहुत अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती है। उसके बाप का अपना बड़ा कारोबार है, बंगले, गाड़ी, उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, मगर वो फिर भी मुझसे शादी करने को तैयार है। तो क्या वो हमारे इस छोटे से घर में रह लेगी? आपने उसे बताया है कि हमारे अब्बा गरीब किसान हैं, हमारे तो बड़ी मुश्किल से घर के अखराजात पूरे होते हैं, और आपने उसे बताया कि आप पार्ट टाइम नौकरी करके अपनी पढ़ाई के खर्चे पूरे करते हैं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ हाँ गुड़िया, उसे सब मालूम है, मगर फिर भी वो मुझसे शादी करना चाहती है। मगर अब अम्मा अपनी भांजी बीच में ले आई हैं, मैं दुआ से शादी नहीं करना चाहता। तभी महविश खड़े होते हुए बोली, तो आप फिक्र ही ना करें, अम्मी अबू को मैं खुद मनाऊंगी। आखिरकार इसमें मेरे प्यारे भाई की खुशी जो हुई। वो मेरे बालों में हाथ फेर कर मेरे बाल बिगाड़ती कमरे से जा चुकी थी, मगर मैं सोच रहा था कि अगर मेरी निदा से शादी ना हुई तो मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि मैं निदा के अलावा किसी से शादी नहीं करना चाहता। वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत थी। कुछ देर बाद अम्मी मेरे पास आई और कहने लगी, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद थी तो तुम मुझे पहले बता देते। अब मैं अपनी बहन को ज़बान दे चुकी हूँ और अपनी बात से किसी तौर पीछे नहीं हटूँगी। मेरी बहन का मुझसे रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। पता नहीं अम्मी मुझे इत्तला दे रही थी या हुक्म सुना रही थी। मैं जवाबन कुछ ना कह पाया और चुपचाप गर्दन झुकाए बैठा ज़मीन को घूरता रहा। अम्मी ये कहकर कमरे से निकल गई। घर मुझे काट खाने को दौड़ रहा था। मैं उठा और खेतों में आ गया। अब्बा अब तक खेतों में काम कर रहे थे। वहाँ आकर देखा अब्बा ने जो सब्जियाँ लगाई हुई थी वो उसमें से घास फूस निकाल रहे थे। मैं भी जाकर लग गया। अब्बा ने मुझे देखते ही कहा, क्या बात है रूहान बेटा, आज यूनिवर्सिटी से आए, ना सलाम ना दुआ, आते ही काम में लग गए। मैंने सरसरी सा जवाब दिया, बस ऐसे ही अब्बा जान।
وہ شاید میرے چہرے سے ہی پریشانی کو بھانپ گئے تھے۔ شام کو جو ہی ہم دونوں کام سے فارغ ہوئے گھر کی طرف چل دیے۔ گھر آتے ہوئے راستے میں ابا مجھ سے بار بار پوچھتے رہے کہ بیٹا تم مجھے پریشان لگ رہے ہو، مجھے صرف اپنا باپ نہ سمجھو، اپنا دوست بھی سمجھو، کیونکہ میں نے اس غربت کے دنوں میں تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی، سو تم بے دھڑک مجھے ہر بات بتا سکتے ہو۔ کیا ہوا، پیسوں کی ضرورت ہے کیا؟ بتاؤ میری جان، اگر پیسے چاہیے تو میں چودھری سے ادھار لے لیتا ہوں، جو ہی فصل آئے گی بیچ کے ہم اسے لوٹا دیں گے۔ چودھری کا ٹھیکہ بھی تو دینے والا ہے، 2 سال ہو گئے ہیں، ہم ٹھیکہ نہیں دے پا رہے۔ نہیں ابا، ایسی کوئی بات نہیں، مجھے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں، میں اپنا خرچہ جو میں نوکری کرتا ہوں اس سے پورا کر لیتا ہوں۔ جو ہی گھر پہنچے میری چھوٹی بہن امی سے بحث میں لگی ہوئی تھی۔ ابا جا کر اپنا صافہ چارپائی پر رکھتے ہوئے بولے، کیا بات ہے بیٹی، کیوں ماں سے جھگڑ رہی ہو؟ میں اپنا ہاتھ منہ دھو رہا تھا۔ مہوش کی یہ بات سن کر میرے ہاتھ وہیں کے وہیں رک گئے۔ وہ امی سے کہہ رہی تھی کہ وہ کسی طرح بھائی کی شادی دعا سے نہیں ہونے دے گی۔ اس لمحے مجھے مہوش کی یہ بات سن کر اپنی بہن پر بے انتہا پیار آیا۔ بہنیں بھائیوں کے لیے کتنے مخلص ہوتی ہیں، یہ بات آج میں جان گیا تھا۔ اس نے ابا کو بتا دیا تھا کہ میں شہر میں کسی لڑکی کو پسند کرتا ہوں۔ ابا نے جب پوچھا تو اس متعلق میں نے کہا جی میں پسند کرتا ہوں، اس کا نام ردا ہے اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ خیر ابا نے اماں کو راضی کیا اور اگلا دن اتوار تھا۔ اماں ابا دونوں تیار ہو گئے کہ ندا کے گھر میرے رشتے کی بات کرنے جائیں گے، مگر ابا ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں اس کے والدین ہماری غربت دیکھ کر رشتے سے جواب ہی نہ دے دیں، مگر میں نے ابا کو پوری تسلی دی کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، اس کے والدین انکار نہیں کریں گی۔ جو ہی اماں اور ابا ان کے گھر پہنچے تو دیکھا یہ بہت بڑا گھر تھا جس میں سنگ مرمر سے مزین کمرے، بڑا سا مہمان خانہ، وہاں سجے خوبصورت صوفے جو شاید انہوں نے پہلی بار اتنا قیمتی اور نفیس سامان دیکھا تھا۔ دونوں ہی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، مگر جو ہی ندا کے والدین وہاں آئے ان کا بات کرنے کا طریقہ کچھ الگ تھلگ سا تھا۔ یہ ساری باتیں امی ابا کو پریشان کر گئیں، مگر پھر وہ ردا کو دیکھتے ہی خوش ہو گئے۔ وہ تو واقعی بہت خوبصورت تھی۔ اماں تو دل ہی دل میں اس کی تعریف کر رہی تھیں اور ابا سے کہہ رہی تھی روحان کی پسند بہت پیاری ہے، اتنی اچھی بہو مل جائے گی، اتنی خوبصورت ہے، مجھے بھلا اور کیا چاہیے۔ ابا کہنے لگے میں نہ کہتا تھا روحان کی ماں کہ میرے بیٹے کی پسند کوئی ایسی ویسی نہ ہوگی۔ اور پھر امی ابا کو یوں باتیں کرتے دیکھ کر ردا کے ماں باپ نے کہا آپ کا بیٹا ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں، ہمیں روحان بہت پسند آیا۔ ابا نے اپنی ساری اصلیت بتا دی کہ میں کوئی زیادہ زمین جائیداد کا مالک نہیں ہوں، میری تھوڑی سی مختصر زمین ہے اور میں چودھریوں سے زمین ٹھیکے پر لے کر ہر سال کاشت کرتا ہوں، مشکل سے ہمارا خرچہ پورا ہوتا ہے، مگر پھر بھی آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کی بیٹی کو خوش رکھیں گے۔ ان دونوں کو ہی اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ندا بہت خوش تھی، ابا خوش ہو گئے، مگر اماں نہ جانے کیوں گھبرائی ہوئی تھیں۔ ندا کا گھر بالکل ویران جگہ پر تھا، آس پاس کوئی آبادی نہ تھی، صرف ایک ان کا گھر تھا۔ اماں کو عجیب لگا مگر پھر میری خوشی میں وہ بھی خوش ہو گئے۔ جو ہی خالہ کو میرے رشتے کا پتہ چلا وہ ناراض ہو گئیں۔ اماں نے انہیں بہت منایا، تب کہیں جا کر وہ راضی ہوئیں۔ ہماری شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ ندا کے ماں باپ نے امی ابا کو منع کر دیا کہ وہ کوئی انتظام نہ کریں، سارے انتظامات ان کی طرف سے ہوں گے، مگر پھر بھی ہم نے رسماً جتنا ہو سکتا تھا اتنا خرچہ کیا اور اس کام کے لیے ہم نے چودھری سے کچھ رقم ادھار لے لی۔ یوں ہماری شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی، مگر ہم سب اس بات پر حیران تھے کہ شادی میں ندا کی طرف سے کوئی رشتہ دار نہ آیا تھا، بلکہ سارے کے سارے رشتہ دار ہماری جانب سے تھے۔ ندا کے ماں باپ کے علاوہ کسی نے بھی شادی میں شرکت نہ کی۔ اس بات نے اماں کو پریشان کر دیا، کیونکہ اماں سمجھتی تھیں ایسے لگتا ہے جیسے ان لوگوں کی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کوئی نہیں بنتی جو کوئی ان کی شادی میں نہیں آیا۔ خیر جیسے تیسے کر کے ابا نے سمجھا دیا، ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے۔ شادی کے بعد جب ندا میرے گھر آ گئی میں خوش تھا، کیونکہ آج مجھے میری محبت مل گئی تھی۔ میرے اس 3 کمروں پر محیط چھوٹے سے مکان میں وہ دلہن بن کر آ گئی اور دلہن بن کر اور بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ میرے کمرے کو میرے چھوٹے بھائیوں اور کزنز نے تازہ گلاب کی پتیوں سے سجایا تھا۔ سب لوگ ہی میری شادی پر خوش تھے۔
کیونکہ سب کو میری شادی کا بہت شوق تھا۔ ندا کو لے جا کر بیڈ پر بٹھا دیا گیا۔ میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گپ شپ میں مصروف تھا جب مجھے میرے کزن نے کہا، ارے جاؤ بھائی، تمہاری دلہن تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ میں ویسے خود بھی ندا سے ملنے کے لیے بہت بے چین تھا۔ جو ہی کمرے میں پہنچا وہ بیڈ پر موجود نہیں تھی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ گھر میں اور کہیں وہ ہے نہیں تو پھر کمرے سے کہاں جا سکتی ہے۔ میں نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا کہ شاید اس نے میرے ساتھ کوئی شرارت کی ہے اور کہیں جا کر چھپ گئی ہے، کیونکہ شرارتی تو وہ بہت تھی مگر وہ کہیں بھی نہ تھی۔ اس کا یوں اچانک سے غائب ہو جانا مجھے پریشان کر گیا۔ کمرے سے باہر گیا کہ وہ شاید گھر کے کسی دوسرے کمرے میں ہو۔ امی صحن میں تھیں جو کچھ خاندان کی مہمان عورتوں کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، روحان بیٹا باہر کیا کر رہے ہو؟ تمہاری دلہن تمہارے کمرے میں ہوگی، انتظار کر رہی ہوگی، بیٹا جاؤ۔ میں انہیں نہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ کمرے میں موجود نہیں، کیونکہ امی اس بات سے پریشان ہو جاتی۔ میں خود ہی انہیں بتائے بغیر اسے پورے گھر میں ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے امی کو کہا، جی امی بس جا رہا ہوں، اور پورے گھر میں اسے ڈھونڈ لیا مگر ندا کہیں موجود نہ تھی۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ نہ جانے وہ شادی کی پہلی رات کو وہ بھی اس پہر کہاں چلی گئی ہے۔ میں دوبارہ کمرے میں واپس آ گیا۔ کمرے میں عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو کہ تازہ پھولوں کی خوشبو کے ساتھ مل کر عجیب و غریب سا تاثر دے رہی تھی۔ یہ تو ابھی بھی مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ انتہائی پریشانی کے عالم میں دانتوں تلے ہونٹ دبائے سوچ رہا تھا کہیں ردا کے ساتھ کوئی حادثہ تو پیش نہیں آ گیا۔ پیچھے سے میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں مڑا تو حیران ہوا وہ میرے پیچھے کھڑی تھی۔ کہاں تھی تم؟ ارے یار تم نے تو میری جان نکال کر رکھ دی۔ یہیں تو تھی، واش روم گئی تھی، مجھے کہاں جانا ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا مگر اس کے ہاتھ سے تو جیسے انگارے برس رہے تھے۔ ردا کیا تمہیں بخار ہے؟ وہ ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی، ایسا تو کچھ بھی نہیں، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ میں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا۔ مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، میں ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں۔ اس نے ہاتھ سے پکڑ کر مجھے بٹھا لیا۔ ارے تم تو یوں ہی پریشان ہو جاتے ہو، تھکاوٹ کی وجہ سے ہلکا سا بخار ہو گیا، اور کچھ نہیں۔ اس کی بات سن کر مجھے تسلی ہوئی۔ میں نے اس کا منہ دکھائی کا تحفہ نکالا اور اسے تھما دیا۔ تحفہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی۔ میں نے وہ انگوٹھی نکالی اور انگلی میں پہنا دی۔ اس کا ہاتھ اب تک جیسے انگارے نکال رہا ہو۔ مجھ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں برداشت نہ ہو رہا تھا۔ اب اس نے بھی سائڈ ٹیبل سے خوبصورت تحفہ نکالا جس میں خوبصورت گھڑی تھی۔ میں نے آج تک ایسی گھڑی نہ دیکھی تھی۔ اس کی سونے کی چین، وہ گھڑی جو ہی میں نے بازو میں پہنی تو اس میں عجیب و غریب سی تاریخ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس پر لکھا تھا چاند کی 14ویں رات۔ میں حیران ہوا، گھڑی تو پیاری ہے مگر تاریخ کتنی عجیب سی ہے نا، چاند کی 14ویں رات۔ وہ بولی، ہاں آج چاند کی 14ویں رات ہے نا، اسی لیے، اور یہ گھڑی تاریخ چاند کے حساب سے بتائے گی۔ میں نے حیران ہو کر دیکھا۔ تبھی ردا کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ میں نے کہا ڈاکٹر کو بلا کر چیک اپ کروا دیتا ہوں مگر اس نے منع کر دیا کہ مجھے سونا ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں گی، چونکہ آج ہماری شادی کی پہلی رات تھی۔ مگر اس کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا ٹھیک ہے سو جاؤ۔ میں نے بھی کپڑے اٹھائے اور باتھ روم میں چلا گیا تاکہ کپڑے بدل لوں۔ وہ بہت جلدی نیند کی وادی میں چلی گئی۔ رات کے آخری پہر جب میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا ردا بستر پر موجود نہ تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا اور دیکھا وہ نہ تھی تو نہ جانے کیوں میرا سر گھومنے لگا اور میں وہیں گر گیا۔ پھر مجھے نہیں پتہ چلا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، شاید میں سو گیا تھا مگر اتنی گہری نیند آج سے پہلے مجھے کبھی نہ آئی تھی۔ صبح جو ہی اٹھا ندا نہا کر اپنے لمبے بالوں کو میرے سامنے کھڑی تولیے سے خشک کر رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر مسکراتا ہوا اٹھا، وہ بھی بدلے میں مجھے دیکھ کر مسکرائی اور کہا، بہت معافی چاہتی ہوں، کل رات میری طبیعت تھکاوٹ کی وجہ سے خراب ہو گئی سو میں سو گئی۔ میں جانتی ہوں ہماری بہت خاص رات تھی، مجھے تم سے باتیں کرنی چاہیے تھی مگر میں مسکراتے ہوئے اس کے بازو میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، یار کچھ نہیں، زندگی بھر اب تم میرے ساتھ ہی تو ہو، میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہ تھی تو مجھے تمہارا ساتھ تو دینا تھا۔ اچھا ہوا تم سو گئی، اب تو بہتر ہو نا۔ تبھی ہم دونوں کمرے سے باہر نکلے۔ گھر پر ہی ہم نے ولیمے کا انتظام رکھا ہوا تھا۔ گھر والے بڑے آرام سے بیٹھے تھے۔ میں نے کہا، اماں
کیا ناشتہ نہیں بنا؟ اماں نے کہا نہیں بیٹا، ناشتہ تو بہو کے گھر سے آئے گا نا، اسی لیے میں نے ناشتہ نہیں بنایا۔ ندا امی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی نہیں آنٹی، میرے گھر سے ناشتہ نہیں آئے گا۔ امی اس بات پر حیران ہوئیں کہ اتنے کھاتے پیتے لوگ ہیں تو ناشتہ لاتے ہوئے کیا مسئلہ ہے۔ وہ کہنے لگی میری امی ابو کسی کام کے سلسلے میں یہاں سے جا چکے ہیں، آج نہیں آ پائیں گے۔ ہم سب اس کی بات پر بڑے حیران ہوئے کہ ابھی کل ہی تو بیٹی کی شادی ہوئی ہے اور آج ولیمہ تھا، تو گھر والے کیا ولیمے میں بھی شرکت نہیں کریں گے؟ چونکہ ردا نے بتایا تھا کہ انہیں کوئی ضروری کام ہے، سو میں نے اماں کو سمجھا دیا، ہو سکتا ہے انہیں واقعی کوئی کام ہو، کوئی بات نہیں، اماں ہماری خوشی میں خوش ہیں اور خوشی ہماری اپنی ہے، ہم خود منا لیں گے۔ ہمارے ولیمے کے سارے رسومات اچھے طریقے سے ہو گئے۔ یوں ہی دن گزرتے رہے، میں جب بھی ندا کے قریب جاتا وہ بیمار پڑ جاتی۔ یہ بات مجھے تھوڑا پریشان کر رہی تھی کہ نہ جانے ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ہماری شادی کو تقریباً 2 ماہ گزرنے والے تھے، مگر اب تک میں نے رضا کے ساتھ کوئی بھی رشتہ قائم نہیں کیا تھا۔ ویسے تو وہ بہت اچھے طریقے سے مجھ سے بات کرتی، پیار و محبت کی باتیں کرتی، مگر جب بھی میں قریب جاتا تو وہ بیمار ہو جاتی۔ اس کی عجیب سی حرکتیں سب گھر والوں کو پریشان کر رہی تھیں۔ میرے ابا نے چونکہ گھر میں 2 بھینسیں رکھی ہوئی تھیں، وہ صبح صبح اٹھتی اور بھینسوں کو چارہ ڈالنے لگتی، گھر کا سارا کام 1 منٹ میں کر دیتی۔ سب لوگ ابھی سو رہے ہوتے، وہ مشین کی طرح سارے کام نپٹا دیا کرتی۔ میں خود حیران تھا کہ شہر میں رہنے والی لڑکی جس نے کبھی ایسے کام کاج دیکھے بھی نہ تھے اور اتنی عیش و عشرت کی زندگی اس نے گزاری، وہ ہمارے گاؤں کے اتنے کٹھن کام یوں منٹوں میں کیسے کر دیتی ہے۔ امی بہت خوش تھیں کیونکہ امی جو ہی سو کر اٹھتی ان کے اٹھنے سے پہلے سارا گھر چمک رہا ہوتا، ہر چیز سلیقے سے رکھی ہوتی۔ ندا کی میری بہن کے ساتھ بھی کافی گہری دوستی ہو گئی تھی، دونوں آپس میں بیٹھی گھنٹوں باتیں کرتی رہتی، مگر نہ جانے کیوں دھیرے دھیرے ندا کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا۔ وہ پہلے جیسی نہ رہی تھی، نہ وہ مجھ سے پیار بھری باتیں کرتی اور کچھ چپ چپ رہنے لگی تھی۔ میں بڑا حیران ہوتا آخر یہ ایسا کیوں کر رہی ہے، اور اس کے بعد اس کے ماں باپ بھی کبھی اس سے ملنے نہ آئے تھے، نہ کبھی اس نے مائکے جانے کی ضد کی۔ اس دن میرا دل چاہا کہ میں خود اس کے والدین کے گھر جاتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ کسی بات سے بیٹی سے ناراض ہوں یا وہ چاہتے ہوں کہ ردا میرے ساتھ شادی نہ کرے اور ناراض ہو گئے ہوں۔ ندا کے مجبور کرنے پر انہوں نے میرے ساتھ بیٹی کی شادی کر دی ہو۔ آج میں ان کے گھر جاؤں گا، انہیں مناؤں گا تاکہ ردا کی پریشانی دور ہو جائے اور یہ پہلے کی طرح ویسے ہی شوخ اور چنچل ہو جائے، کیونکہ مجھے تو ہنستی مسکراتی ندا پسند تھی جو اپنے شرارتی انداز میں مجھے ملا کرتی تھی۔ ندا کا یہ روپ تو میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ میری ڈگری مکمل ہو گئی تھی اور میں نے شہر کچہری میں وکالت کرنا شروع کر دی، پرائیویٹ طور پر اپنی نوکری کو انجام دے رہا تھا۔ آج میں نے سوچا کہ جاتے ہوئے ندا کے والدین سے مل کر جاؤں گا اور انہیں ندا کی حالت کے بارے میں بتاؤں گا۔ ندا نے شادی کے بعد مجھے کچھ رقم دی جس سے میں نے اپنے لیے ایک موٹر سائیکل خرید لی جس پر میں روزانہ آتا جاتا تھا۔ آج میں اپنی موٹر سائیکل پر سوار ندا کے والدین کے گھر پہنچا، مگر وہاں جو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری روح تک لرز اٹھی تھی کیونکہ وہاں ندا کا وہ خوبصورت بنگلہ سرے سے ہی موجود نہ تھا۔ خالی سنسان جگہ میری شکل دیکھ رہی تھی، وہاں تو بنگلے کا ملبہ تک بھی نہیں تھا۔ میں بڑا پریشان ہوا، نہ جانے انکل آنٹی کی زندگی میں کیا ہوا ہے۔ ردا کو شاید سب کچھ معلوم ہے، تبھی تو وہ اتنی پریشان رہتی ہے۔ آخر ان کا بنگلہ اچانک سے کہاں جا سکتا ہے؟ اتنا بڑا بنگلہ، اسے تو توڑنے میں بھی کئی ماہ لگ جاتے، مگر اچانک یہ سب کیسے ہو گیا؟ میں بڑا حیران تھا۔ کچہری جانے کی بجائے واپس گھر آ گیا۔ میں نے دیکھا ندا گمسم اور خاموش برآمدے میں بچھی چارپائی پر باہر بیٹھی اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مسل رہی تھی۔ میں جا کر اس کے سامنے بیٹھ گیا اور کہا، میں تمہارا شوہر ہوں، تم نے میرے ساتھ محبت کی شادی کی تھی، نہ جانے اب تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ اگر تمہیں کوئی پریشانی ہے تو تم کم سے کم مجھے تو بتاتی ہوا کیا ہے؟ ایسا تمہاری زندگی میں ایسی کون سی بات ہے جو تم چھپا رہی ہو؟ میں تمہارا جیون ساتھی ہوں، بے شک تم اب تک میرے قریب نہیں آئی، مگر میں جانتا ہوں تم پریشان ہو جس کی وجہ سے ایسا کر رہی ہو۔ بتاؤ، کیونکہ بتانے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے، ہم مل کر کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے۔ مگر وہ خاموشی سے فرش کو گھورتی رہی، وہ میری کسی بات کا جواب نہ دے رہی تھی۔ میں نے بہت اصرار بھی کیا کہ بتاؤ تمہارے والدین کے ساتھ کیا ہوا، مگر وہ چپ چاپ اٹھی اور کمرے میں چلی گئی۔
اب تو پریشانی میرے لیے اور بڑھ گئی تھی۔ نہ جانے ایسا کیا ہوا تھا جس نے ندا کو مکمل طور پر توڑ کر رکھ دیا تھا۔ پورا دن وہ خاموش رہی۔ آج صبح سے اس نے کوئی کام نہ کیا تھا۔ سب گھر والے بھی اس کے رویے پر پریشان تھے، اس سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ کیا اس کی تم سے کوئی لڑائی ہوئی ہے۔ میں نے کہہ دیا نہیں، شاید وہ پریشان ہے۔ سب نے بار بار پوچھا مگر وہ کسی کو کچھ بتانے کے لیے تیار نہ تھی۔ رات کو جوں ہی ہم دونوں اپنے کمرے میں سو رہے تھے، رات کے دوسرے پہر میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے پہلو میں دیکھا، وہ وہاں موجود نہ تھی۔ مجھے کچھ تجسس سا ہوا کہ نہ جانے اس رات اس طرح رات کو وہ کہاں غائب ہو جاتی ہے۔ میں اسے دیکھنے کے لیے کمرے سے باہر نکلا۔ جب صحن میں آیا تو وہ چاند کی طرف منہ کر کے کھڑی چاند میں نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ میں نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ جب میری طرف مڑی، یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا جسم تھر تھر کانپنے لگا۔ پیچھے سے روپ ردا والا ہی تھا مگر شکل بے حد ڈراؤنی تھی۔ کالی رنگت، بڑے بڑے نوکیلے دانت اور لٹکتی ہوئی بوڑھی جلد۔ مجھے تو سانس نہیں آ رہا تھا خوف کے مارے۔ یوں لگا جیسے سانس گلے میں اٹک گیا ہے۔ میں نے چیخنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا مگر اس نے اپنا بڑے نوکیلے ناخنوں والا ہاتھ میرے منہ پر رکھ دیا اور کہا، شور مت کرنا، میں ندا ہی ہوں۔ میں حیران ہوا۔ جوں ہی ڈر تھوڑا کم ہوا میں نے کہا، تم بدصورت ہو۔ وہ بدصورت نہیں ہے، وہ تو بہت پیاری ہے۔ وہ کہنے لگی، میں کوئی انسان نہیں، جنزادی ہوں اور میں ندا ہی ہوں۔ ایک وقت تھا جب میں بہت شرارتی اور شوق چنچل ہوا کرتی تھی۔ ہمیں ہمارے قبیلے سے نکال دیا گیا کیونکہ میرے ابا نے قبیلے سے باہر دوسرے قبیلے کی جنزادی سے شادی کر لی جو کہ میری ماں ہے۔ تبھی قبیلے والے میرے ماں باپ کا وہاں رہنا برداشت نہ کر سکے، انہوں نے ہمیں قبیلے سے نکال دیا۔ پھر ہم تمہارے اس گاؤں میں پرانی حویلی میں جہاں چودھری رہتا ہے وہاں رہائش اختیار کر لی کیونکہ اس وقت حویلی خالی تھی۔ کافی دیر ہم لوگ یہیں پر رہے۔ جو ہی ہم تھوڑے بڑے ہونا شروع ہوئے، ہمیں ہمارے ماں باپ کے لاڈ نے کافی بگاڑ رکھا تھا۔ میں تو شرارتی تھی، میرے چھوٹے بہن بھائی مجھ سے کہیں زیادہ شرارتی تھے۔ وہ اس گھر میں یہاں سے وہاں شرارتیں کرتے پھرتے، وہ اس کو اپنا ہی گھر سمجھتے تھے۔ پھر نہ جانے کہاں سے چودھری آ کر وہاں آباد ہو گیا اور اسے جوں ہی ہماری موجودگی کا احساس ہوا اس نے ایک عامل کو بلایا۔ اس وقت میں باہر کی دنیا کو گھومنے نکلی تھی۔ میرے چھوٹے بہن بھائی گھر میں موجود تھے، وہ اس گھر میں ہنسی خوشی کھیل کود رہے تھے۔ امی ابا بھی وہاں پر نہیں تھے۔ ایک عامل وہاں آیا، اس چودھری نے میرے چھوٹے تینوں بہن بھائیوں کو عامل کی قید میں کروا دیا۔ اس عامل کا ایک دربار ہے اور دربار میں کمرہ ہے جس کمرے میں بہت سے جنات قید ہیں، اس میں ہی انہوں نے میرے بہن بھائیوں کو قید کر دیا ہے۔ میرے چھوٹے معصوم بہن بھائی اتنے سالوں سے خوفناک جنات کے ساتھ ہیں۔ میں اور میرے ماں باپ میں سے کوئی بھی وہاں نہیں جا سکتا کیونکہ وہاں خاص قسم کا حصار ہے، اسی لیے ہمیں کسی کو مہرہ بنا کر وہاں تک پہنچنا تھا۔ تب میں نے ایک دن تمہیں کھیتوں میں کام کرتے دیکھا، تم مجھے بھلے انسان لگے تو میں نے چاہا تم سے مدد لوں مگر میرے امی ابا نے مجھے منع کر دیا کیونکہ یہ انسان ہیں اور کسی بھی طرح نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ سو پہلے میں نے تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھنسایا اور تم سے شادی کر لی، مگر تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتی، بلکہ پہلے صرف میں تمہیں اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے استعمال کرتی رہی، مگر پھر دیکھتے ہی دیکھتے تمہاری اچھی شخصیت، تمہارا شریف رویہ، تمہارے گھر والے اور تمہاری محبت مجھ پر اثر انداز ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں تمہاری محبت میں گرفتار ہو گئی ہوں، مگر میں تمہارے قریب نہیں آتی، اسی لیے تم ہمیشہ مجھ سے ناراض رہتے۔ وجہ یہی تھی کہ میں جنزادی ہوں، اگر تم میرے قریب آتے تو جل کر راکھ ہو جاتے، تو میں نے تم سے بات چیت کرنا کم کر دی۔ جب بھی چاند کی 14ویں رات ہوتی تو میں اپنی جنات کی شکل میں واپس آ جاتی ہوں۔ رات کے آخری پہر جا کر میں اپنی اصلی حالت میں آتی ہوں، اسی لیے چاند کی 14ویں کو بستر سے غائب ہو جاتی ہوں تاکہ تم کہیں میرا یہ بھیانک روپ نہ دیکھ لو، مگر آج تم نے میری اصلیت دیکھ لی ہے۔ اب جب حقیقت جان گئے ہو تو اب ایک واحد تم ہی انسان ہو جو میری مدد کر سکتے ہو۔ میں اس چودھری کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی کیونکہ اس نے جو بھی کیا اپنے فائدے کے لیے کیا۔ اسے لگتا تھا ہم جنات ہیں اور اسے یا اس کے بیوی بچوں کو نقصان پہنچائیں گے، اسی لیے اس نے میرے بہن بھائیوں کو قید کروا دیا، مگر ہم ایسے جنات نہیں تھے جو دوسروں کو نقصان پہنچاتے۔ سو اب تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔
میں اس کی باتیں سن کر تھوڑا غمزدہ ہو گیا اور میں سوچ رہا تھا کہ میں اتنے عرصے سے جنزادی کے ساتھ ایک کمرے میں رہتا رہا اور مجھے خبر ہی نہ ہوئی کہ یہ انسان نہیں، مگر جو بھی تھا ہمدردی کے ناطے میں اس کی مدد کرنے کے لیے رضامند ہو گیا۔ ویسے بھی اگر وہ انسان نہیں بھی تھی مگر میری محبت تو تھی، اور اس کی مدد کرنا میرا فرض تھا۔ تب میں نے چودھری کے ذریعے اس دربار کا پتہ لگوایا۔ اسے میں نے نہیں بتایا تھا کہ میری بیوی ندا ہے اور اسی کے جنات بہن بھائیوں کو اس نے قید کروایا تھا۔ خیر، جیسے تیسے کر کے دربار تک پہنچا اور ان جنات کو جو کہ ردا کے بہن بھائی تھے انہیں آزاد کروا دیا۔ یہ کام کرنے میں تقریباً پورا 1 ماہ لگ گیا۔ تب تک وہ میرے گھر میں موجود تھی، کسی کو اس بارے میں معلوم نہ ہونے دیا کہ وہ انسان نہیں ہے، بلکہ میں نے اس سے کہا تھا تم میرے ساتھ ویسے ہی رہنا جیسے پہلے رہتی تھی تاکہ گھر والوں کو شک نہ ہو، اور اس نے میری اس بات پر عمل کیا۔ پھر ایک دن وہی چاند کی 14ویں رات تھی، چاند نے اپنی ہر طرف روشنی کی ہوئی تھی۔ آج مجھے پوری رات نیند نہ آئی کیونکہ مجھے ندا نے بتا دیا تھا آج وہ میری زندگی سے واپس جا رہی ہے، اور میں اسے کسی طرح بھی کھونا نہیں چاہتا تھا کیونکہ جو بھی تھا وہ میری پہلی محبت تھی۔ میں اس کے سامنے بہت رویا، فریاد کی کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، میں یوں ہی تمہارے ساتھ زندگی گزار لوں گا اور کسی کو کبھی خبر نہیں ہونے دوں گا کہ تم انسان نہیں۔ مگر وہ بولی، میں تمہاری زندگی برباد نہیں کر سکتی، تم کسی آدمزادی سے شادی کرو اور خوشی خوشی اپنی زندگی گزارو۔ اگر میں یہاں رہی تو تمہیں کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ میرے قبیلے کے جنات یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ میں ایک انسان کے ساتھ زندگی گزاروں، وہ تمہیں کوئی نہ کوئی نقصان پہنچا دیں گے۔ سو مجھے جانا ہوگا کیونکہ اب قبیلے کا سردار میرے باپ سے راضی ہو گیا ہے، میرے ابا قبیلے میں رہنے لگے ہیں، میرے بہن بھائی بھی رہا ہوتے ہی وہاں جا چکے ہیں، اب مجھے وہاں پہنچنا ہوگا۔ اگر میں وہاں نہ گئی تو شاید سردار دوبارہ سے میرے ماں باپ کو وہاں سے نکال دے، اور یہ دنیا بھی میرے ماں باپ کو یہاں نہیں رہنے دے گی، کیونکہ انسان بھی جنات کے لیے خطرہ پیدا کرتے ہیں، تو مجھے جانے دو۔ میں روتے ہوئے اس کی منتیں کر رہا تھا مگر اس نے میرے سامنے پیسوں کا ڈھیر لگا دیا اور کہا، آج کے بعد تمہاری زندگی بہت آرام دہ ہوگی، تمہیں کوئی غم نہیں آئے گا، بس اچھی جگہ شادی کر کے اپنا گھر بسا لینا اور اپنے گھر والوں کو بتا دینا کہ میں گھر سے بھاگ چکی ہوں۔ مگر میں یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ اسے اپنے گھر والوں کے سامنے اس طرح پیش کروں۔ اس رات میری زندگی کی خوشیوں کی آخری رات تھی جب ندا مجھے چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی، مگر جاتے ہوئے اتنا مال و دولت دے کر گئی کہ اگلی صبح میرے ماں باپ دیکھ کر حیران رہ گئے، تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ ندا کی طرف سے تحفہ ہے، اس کے گھر والوں پر کوئی مصیبت آ گئی تھی جس کی وجہ سے اس نے مجھ سے طلاق لے لی اور راتوں رات یہاں سے چلی گئی۔ امی ابا اس بات پر پریشان ہو گئے مگر پھر میرے سمجھانے پر وہ سمجھ گئے۔ آج میں بہت امیر کبیر ہوں، میری شادی میری کزن اسی خالہ کی بیٹی دعا سے ہو چکی ہے، وہ میرے ساتھ خوش ہے، مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں زندگی میں ایک کمی ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی، اور وہ کمی ندا کی ہے جو دعا ہرگز پوری نہیں کر سکتی۔